प्रेज़ गॉड। खुदा यीशु मसीह के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सलामती के साथ हैं और खुदा के कलाम में रोज तरक्की कर रहे हैं। सबसे कबल कि हम अपने लेसन की तरफ चले, आपसे इल्तिमास करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों से शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम को हमारे साथ मिलकर सीख सके। सो बाइबल सर्वे के लेसन नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आउटलाइंस में हमारे पास है नंबर 1 ऑथर, डेट एंड नेम ऑफ द बुक। नंबर 2 इज थीम एंड पर्पस ऑफ द बुक। नंबर 3 इज की वर्ड्स, की आइडिया, की चैप्टर्स एंड की पीपल। नंबर 4 है क्राइस्ट एज सीन इन डिट्रोनोमी। Number 5 है outlines of Deuteronomy. So these are the 5 points which we will explore in this lesson. So let's move to the first one. Okay, किताब का जो टाइटल है इस्तिस्ना यानी जायजा या दोहराई। So dear students, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये जो टाइटल है इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो शरीयत या वो लॉ जो मूसा को दिया गया तो उसे रिपीट किया गया है। इस रवैयन के पीछे भी खुदा के कुछ पस पर्दा जो थे वो मकसद थे। उन पर्पसेस को हम इस लेसन में एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि वो शरीयत जो खुदा ने मूसा को दी गई उसे दोबारा दोहराने से क्या मतलब था। अगर किताब के नाम की बात की जाए तो ग्रीक वर्ड डिट्रोनोमियन से ये लफ्ज आया है, लैटिन में डिट्रोनोमियम, जिससे अंग्रेजी में डिट्रोनोमी हमारा लफ्ज आया। और अगर ग्रीक लफ्ज की बात की जाए तो ये डिटोरोस और नमोस से मिलकर बना है। डिटोरोस मीन्स इयादा, रवैयन। नमोस मीन्स शरीयत यानी शरीयत का इयादा या उसका जायजा। मुसन्नफ की बात की जाए तो तोरा का मुसन्नफ आप जानते हैं कि मुक़द्दस मूसा है, तो ये तोरा की आखिरी किताब है जिसका नाम इस्तिस्ना है और इसका इहाता तहरीर जो है वो 1450 से 1410 काफ मीम है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मरकजी मजमून मदा। ये इंतबा कि अपनी निगहबानी करना कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, बड़े मैनी खेस है। एक्चुअली ये जो फ्रेज है कि तुम भूल जाओ, ये एक की वर्स है उसमें से लिया गया है और खुदा यहाँ पे अपनी कौम को अलर्ट कर रहा था, बावर करा रहा था कि तुम कहीं मुझे भूल ना जाओ। वजह ये थी कि कौम बनी इसराइल जो थे वो मुल्क मिस्र से निकल के कोह सीना में खुदा के अहकामात को कबूल करके अब ये मुल्क मुआदा कनान में दाखिल होने के बिल्कुल करीब थे और इनकी रहनुमाई मुकद्दस योशुआ कर रहे थे। चूंकि अब कौम उस प्रॉमिस्ड लैंड में दाखिल होने वाली थी तो दाखिल होने से पहले ये अज़हद जरूरी था कि कौम को अलर्ट जारी किया जाए कि तुम्हें यहाँ पे लाया क्यों गया है, तुम्हारा स्टेटस क्या है और तुम्हारे जो मकासद हैं, तुम्हारे गोल्स हैं इस प्रॉमिस्ड लैंड में वो क्या होंगे। वो सब खुदा ने इस्तिस्ना की किताब में खुदा ने अपनी कौम को दोहराए, याद करवाए। एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये थी कि बियाबानी के जो 40 साल थे उन 40 सालों में हमने ये पढ़ा था गिनती की किताब में कि जो कौम थी वो खुदा की नाफरमान रही और वो जो फर्स्ट जनरेशन थी जो मूसा की ज़ेर क़यादत मिस्र में से निकल के आई थी, उन 40 सालों के दौरान सब के सब हलाक हो गए। अब एक नई जनरेशन थी जो उन 40 सालों के दौरान बड़ी हो गई थी और इस सारी नई जनरेशन ने खुदा के अहकामात को सीखना इनके लिए नागुज़ीर था और इन्हें वो सब चीज़ें याद कराना ज़रूरी था जो इनके आबा अजदाद के अयाम में हुई थी। तो सेकंड ये वजह थी कि खुदा ने मूसा की मार्फत इस सारी शरीयत को
دوبارہ سے ریوائز کروایا اور اپنی قوم کو دکھایا، اپنی قوم کو سمجھایا کہ آپ ملک معاہدہ میں کیا کرو گے. اوکے، اس سے کتاب کے جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 29، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کو بطور لیڈر مقرر کیا جاتا ہے اور یہ بھاری ذمہ داری اس پہ عائد کی جاتی ہے کہ وہ قوم کو لے کے پرومس لینڈ میں جائے. اور باب نمبر 31 میں ہم موسیٰ کے انتقال ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مقدس موسیٰ جو ہے وہ اس جہان فانی سے رحلت فرما جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پورشن ہے یہ کہا جاتا ہے یا تو موسیٰ نے بیفور ہینڈ لکھا خدا کے الہام سے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بعد میں مقدس جوشوا نے یا کسی اور مصنف نے ایڈ کیا. سو یہ ایک علیحدہ بحث ہے. باقی ساری کتاب جو ہے یہ خدا کے بندہ موسیٰ نے لکھی. سو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے کلیدی الفاظ. کتاب کا کلیدی لفظ جو ہے وہ عہد ہے، جو تقریباً 27 ٹائمز اس بک میں آیا ہے، کیونکہ خدا نے اپنی قوم سے عہد باندھا، اپنے لوگوں سے عہد باندھا، انہیں اپنی قوم ٹھہرایا. تو یہ عہد کا ورڈ تقریباً 27 ٹائم استثنا کی کتاب میں وارد ہوا ہے. اگر کی ورسز کی بات کی جائے تو اسٹوڈنٹس اس میں ان ورسز کو ہم پڑھ لیتے ہیں. سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا اور بڑی حفاظت کرنا، تانا ہو کہ تو وہ باتیں جو تو نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں بھول جائے اور وہ زندگی بھر کے لیے تیرے دل سے جاتی رہیں، بلکہ تو ان کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھانا. سو ایک بڑی بھاری ذمہ داری خدا نے اپنی قوم کی لگائی کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی پرورش خدا کے کلام سے اور اس کے عین مطابق کرنا. نمبر 2 ہے سو تم احتیاط رکھو تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ اور اپنے لیے کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو جسے خداوند تیرے خدا نے منع کیا ہے. 3rd ون ہے کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے، وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ہلاک کرے گا، نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی. استثنا 4 باب اور اس کی 31ویں آیت. آیت نمبر 4 ہے پس اے اسرائیل خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج دیتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو. دیکھ آسمان اور آسمانوں کا آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے. نمبر 5 میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو، برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے. بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ 5 ورسز ہیں جو خدا کے کلام اور خصوصاً استثنا کی کتاب کی ورسز ہیں. ہم ان آیات پر دھیان دے کر ہم اس کتاب کی جو متن ہے، اس کتاب کا جو مرکزی مضمون ہے اسے ہم سمجھ سکتے ہیں. سو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے کی چیپٹرز. استثنا کی کتاب کا 27واں باب کلیدی باب ہے، کیونکہ اس باب میں قوم بنی اسرائیل کے عہد کی جو رسمی کنفرمیشن ہے وہ پائی جاتی ہے. 27 چیپٹر کی آیت نمبر 9 اور 10 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ملتا ہے تو آج کے دن خداوند اپنے خدا کی قوم بن گیا ہے. سو تو خداوند اپنے خدا کی بات سننا اور اس کے سب آئین اور احکام پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں عمل کرنا. سو یہ ایک بہت بڑی فیور تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ خدا نے اسے تمام اقوام میں سے چنا
اور اسے اپنی قوم بنایا، اور نہ صرف اسے اپنی قوم بنایا بلکہ اپنے احکامات بھی اسے دیے، اپنی فیور سے بھی اسے نوازا۔ اور باب نمبر 2 اس کی 8 اور 3 آیت بھی کلیدی ابواب ہیں، کیونکہ ان ابواب میں وعدوں کا ذکر پایا جاتا ہے جو قوم بنی اسرائیل کے مستقبل کے دور و نزدیک سے علاقہ رکھتے ہیں۔ تابعداری کے نتیجے میں برکت، جبکہ نافرمانی کی صورت میں لعنت ان کا حاصل ہوگی۔ اوکے، سو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے کلیدی اشخاص۔ استثنا کی کتاب کے کلیدی اشخاص کی اگر بات کی جائے تو اس میں 2 بڑی پرسنالٹی ہمیں نظر آتی ہے، یعنی مقدس موسیٰ اور مقدس جوشوا۔ المسیح استثنا کی کتاب میں ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے مقدس موسیٰ کا یہ بیان کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ استثنا 18 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ موسیٰ یسوع المسیح کی عمدہ تصویر ہے۔ علامہ عظیم موسیٰ وہ واحد ہستی ہے جس مسیح کے علاوہ بطور نبی، بطور کاہن اور بطور بادشاہ قوم پر حکمرانی کی۔ لیکن یاد رکھیں کہ موسیٰ نے تاج نہیں لیا، تاج نہیں پہنا، لیکن پھر بھی وہ قوم پر بطور حکمران حکمرانی کرتا رہا۔ تو یسوع المسیح کے علاوہ یہ 3 جو منصب تھے کسی اور ہستی میں ہمیں نظر نہیں آتے کہ وہ ایک ہی وقت میں نبی بھی ہو، کاہن بھی ہو اور قوم کا بادشاہ بھی ہو۔ تو المسیح کی موسیٰ اس ضمن میں بڑی خوبصورت ٹائپ ہیں۔ سو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے مضامین کا خاکہ۔ استثنا کی کتاب کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ابتدائیہ باب نمبر 1 سے لے کے 5 باب تک۔ اسی طرح سے اگر ہم دوسرے حصے کی بات کریں تو بیابانی وارگی کا جائزہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے باب نمبر 1، پھر اس کی 4 سے 6 اور 43ویں آیت میں۔ شریعت کی مشق، پھر آگے چیپٹرز لکھے ہیں، عہد کی تصدیق، اور نمبر 5 ہے خلاصہ۔ تو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے مضامین کا خاکہ۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چارٹ آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا اگر آپ اس کو ازبر کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تو تورا کی پہلی 5 کتب کو سمجھنے میں اور ان کی تفہیم میں یہ آپ کی بڑی معاونت کرنے والا ہے۔ جیسے کہ نمبر 1 دیکھیں، ہمارے پاس کتاب پیدائش ہے، اس کا جو کی ورڈ ہے وہ ہے شروعات، اوکے، اور مضامین ہے اس میں قوم بنی اسرائیل کا انتخاب۔ پیدائش کی کتاب شروعات کی کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر قوم بنی اسرائیل کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور جب ہم دوسری کتاب کی بات کرتے ہیں تو وہ خروج ہے، یہ نجات اور مخلصی کی کتاب ہے۔ وہی قوم جس کا انتخاب ہوا تھا اسے اس کتاب کے اندر ہم ملک مصر سے رہا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ اس کا مضمون ہے۔ نمبر 3 احبار کی کتاب پاکیزگی کی کتاب ہے، یہ کی ورڈ ہے اس کی ہولینس، اور اسی قوم کو جسے رہائی دی خدا اس کی تقدیس کرتا ہے، اس کو پاک ٹھہراتا ہے، سینٹیفائی کرتا ہے اسے۔ نمبر 4 ہے گنتی کی کتاب، اوارگی کی کتاب۔ جب قوم بنی اسرائیل ان کے معاہدہ کی طرف گامزن تھے تو گنتی کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کو کیسے مختلف ٹرائل میں سے گزرنا پڑا، اور ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے گنتی کی کتاب میں بہت سارا مواد ہمیں ملتا ہے۔ قوم کی رہنمائی اس کتاب کا مرکزی مضمون ہے۔ نمبر 5 استثنا جائزہ یا دہرائی، قوم کی رشد و ہدایت کے لیے۔ اسے قبل کہ قوم پرومس لینڈ کے اندر انٹر ہوتی، ضروری تھا کہ اس ساری نئی نسل کو باور کرا دیا جائے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، وہ خدا کی چنیدہ قوم ہے، انہیں یہاں پہ کیوں لایا جا رہا ہے، اور ان کی تابعداری میں برکات ہے اور ان کی نافرمانی میں ان کو سزا ملے گی۔ تو یہ ساری ہدایات ہمیں استثنا کی کتاب میں ملتی ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چارٹ آپ کے لیے یقیناً ہیلپ فل ہوگا، آپ اسے یاد رکھیں اور تورا کو سمجھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ نے برکت پائی ہوگی
آخر میں پھر آپ سے التماس کرتا ہوں ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, تاکہ اور بھی لوگ ہمارے اس کلاس کا حصہ بن سکے اور ہم خدا کے کلام کو اسی طرح سے سیکھتے رہیں. خدا آپ کو برکت دے اور محفوظ رکھے. آمین.